बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हालिम स्टडी इनसाइट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 18 करते हैं। लेसन नंबर 18 में आज हम लोग परसेप्शन के बारे में बात करेंगे। हमारा ये लास्ट है चैप्टर हमारे मिड टर्म का। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह फाइनल टर्म में भी आप लोगों को इसी तरह से हेल्प आउट किया जाता रहेगा। आप लोग क्विज़ेज़ की वीडियोज़ भी लाजमी देख के जाइए, उसमें से ज़्यादातर जो है वो क्विज़ेज़ आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। डेप्थ परसेप्शन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, यानी कि आप लोगों को पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ वहाँ पे गहराई है, डेप्थ है, ठीक है, या कोई चीज़ दूर है, नज़दीक है। इस बारे में हम लोग आज जो है ना वो बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला चैप्टर है। डेप्थ परसेप्शन होता है कि आपके अंदर ये टेंडेंसी होती है और एबिलिटी होती है कि आप 3D डायमेंशंस जो है ना वो देखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। हालांकि आप लोगों को 2 डायमेंशनल चीज़ नज़र आ रही होती है ना, यानी कि सामने ही सिर्फ एक शक्ल नज़र आ रही होती है, एक आप लोगों को इमेज नज़र आ रहा होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि आपको 3D डायमेंशन उसके समझ आ जाते हैं, ठीक है, उसकी चीज़ की लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा हो जाता है, आप लोगों को उसके वेट का अंदाज़ा हो जाता है। इसके थ्रू आप लोग डिस्टेंस परसीव कर लेते हैं कि चीज़ का डिस्टेंस कितना है, चीज़ की डेप्थ कितनी है। डेप्थ परसेप्शन ये एक स्किल होता है कि आपको डेप्थ और डिस्टेंस का पता चल जाता है। इवन कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप लोग कोई चीज़ देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा इस चीज़ की हाइट कितनी है, इसका साइज़ कितना है, इसका वेट कितना होगा, ठीक है, आप डिस्टेंस को जज कर लेते हैं। दैट इज़ अ डेप्थ परसेप्शन। ये वो परसेप्शन होती है। असल में फैक्ट ये होता है कि आप लोगों की 2 आंखें होती हैं ना, ये दोनों आंखें एक दूसरे से थोड़ी दूर होती हैं। तो आपका ब्रेन क्या करता है कि उस ब्रेन की तरफ तो 2 डिफरेंट किस्म के इमेजेस आ रहे होते हैं, क्योंकि आपकी दोनों आंखों के इमेजेस कभी भी सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। तो ब्रेन क्या करता है कि उन दोनों डिफरेंट इमेजेस को इंटीग्रेट करता है, उन दोनों को कंबाइन करता है और एक ही तरह उसको व्यू करता है, और उन इमेजेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जिसको आप लोग बायनॉकुलर डिस्पैरिटी कहते हैं, उसको वो इग्नोर नहीं करता, उसको वो समझता है। इस बेस पे हमारा ब्रेन हमें ये बताता है कि चीज़ की जो है ना वो गहराई कितनी है, डिस्टेंस कितना है, ये सब कुछ, ठीक है। तो बायनॉकुलर डिस्पैरिटी क्या होता है कि दोनों आइज के इमेजेस का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बायनॉकुलर डिस्पैरिटी कहते हैं। अच्छा, 2 तरह की डेप्थ क्यूज होती हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकली भी आपको पता चल जाता है कि चीज़ के डिस्टेंस का, डेप्थ का, और साइकोलॉजिकल भी पता चलता है। फिजियोलॉजिकली क्या ऐसा प्रोसेस होता है आपके अंदर कि आप लोगों को पता चल जाता है। फिजियोलॉजिकल जो होता है ये होता है कि आपका विजुअल सिस्टम के अंदर मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं, आई के अंदर जो लेंस पाया जाता है उसके अंदर एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है, और इसके थ्रू आपको पता चल जाता है। एकोमोडेशन होती है, कन्वर्जेंस होती है, लेंस जो है अगर करीब की कोई आप लोग चीज़ देखेंगे ना तो लेंस कन्वर्ज होगा, मसल्स जो है वो कन्वर्ज होते हैं, कन्वर्जेंस की बेस पे आप लोगों को पता चल जाता है कि ये चीज़ है ना वो करीब है या दूर है, ठीक है। ये तो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना हो गया। साइकोलॉजिकली भी आप लोगों को पता चल जाता है, यानी कि आपका जो रेटिना के ऊपर जो आपका इमेज बनता है, आपका माइंड उसको इंटरप्रेट करता है और उसको एनालिसिस करता है। आपके ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है ना, वो पूरा एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को पता चल जाता है। तो इसको हम लोग साइकोलॉजिकल डेप्थ क्यूज कहते हैं। अब ये जो डेप्थ क्यूज होते हैं परसेप्शन के, ये 2 तरह के होते हैं। मोनोकुलर क्यूज भी होते हैं डेप्थ परसेप्शन के, और बायनॉकुलर क्यूज होते हैं। सबसे पहले हम लोग मोनोकुलर क्यूज के बारे में पढ़ते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, और ऑकुलर चीज जो है ना वर्ड, ये आई के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एक आई के थ्रू ही आप लोग डेप्थ परसेप्शन आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसको हम लोग पिक्टोरियल क्यूज भी कहते हैं। वो हम लोग इसलिए कहते हैं कि जो पेंटर्स होते हैं ना वो मोनोकुलर क्यूज को ही यूज करते हैं डेप्थ के बारे में बताने के लिए, और इससे 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को मिलती है। ये क्या होता है कि आपके अंदर एक एबिलिटी होती है कि आप लोग डिस्टेंस को और डेप्थ को आप लोग जज कर लेते हैं एक लीनियर पर्सपेक्टिव के थ्रू, यानी कि एक ही आई को यूज करके। डेप्थ और लोकेशन को आप लोग सिर्फ एक आई से यूज करके अगर आप लोग अंदाजा लगा लेते हैं तो उसको हम लोग मोनोकुलर क्यूज फॉर डेप्थ परसेप्शन कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं रिलेटिव मोशन की, यानी कि मोनोकुलर क्यू जो होता है किसी भी डेप्थ या डिस्टेंस को परसीव करने का, जिसमें आप जब मूव करते हैं तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप लोग देखते हैं ना, तो आप उनकी पोजीशन के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि वो चीज़ करीब है या दूर है, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज़ अगर करीब होगी तो जब आप मूव करेंगे ना तो वो जल्दी से मतलब पीछे रह जाएगी, ठीक है, फास्टर मूव करेगी, ऐसा ही होता है ना। लेकिन जो चीज़ बहुत ज़्यादा दूर पड़ी हुई होती है, तो जब आप लोग मूव कर रहे होते हैं, आप लोग उसको जब देखते हैं तो भी ज़्यादा देर तक आप लोगों को वो नज़र आती रहेगी। बहुत ज़्यादा जब आप लोग दूर निकल जाएंगे तब है कि वो आपकी आंखों से ओझल होगी। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिलेटिव मोशन। उसके बाद रिलेटिव साइज भी होता है, यानी कि ये मोनोकुलर क्यू वो होता है डेप्थ परसेप्शन का, जिसमें आप लोग अज्यूम करते हैं कि 2 जो चीज़ें हैं उनका साइज आपस में सिमिलर है, लेकिन एक चीज़ आपको छोटी और एक बड़ी इसलिए नज़र आ रही है कि जो चीज़ छोटी नज़र आ रही है वो ज़्यादा दूर पड़ी हुई है, ठीक है। तो साइज की बेस पे भी आप लोग डेप्थ का, डिस्टेंस का आप लोग अंदाजा लगा लेते हैं।
اس کے بعد انٹرپوزیشن، یہ وہ کیو ہوتا ہے ڈیپتھ کو پرسیو کرنے کا جس میں جو قریب کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ کوئی دوسرا امیج بلاک کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو دور کی چیز ہوتی ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتی آپ لوگوں کو قریب کی چیز کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انٹرپوزیشن۔ اچھا، ریلیٹیو ہائٹ، یہ ایک مونوکولر کیو ہوتا ہے ڈیپتھ پرسیپشن کا جس میں ڈسٹینس ان وچ ہائر آبجیکٹس اپیئر ٹو بی مور ڈسٹینٹ، یعنی کہ جو چیز آپ لوگوں کو زیادہ بلندی پہ نظر آتی ہے وہ آپ لوگوں کو زیادہ دور نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب ہے وہی چیزیں جو آپ لوگ ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ بس وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، تبھی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا انٹرسٹنگ سا چیپٹر ہے، بہت ہی آسان سا یہ چیپٹر ہے، اس کو آپ لوگ پریکٹیکلی آپ لوگ یوں بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنی آنکھ کو فکس کر دیں کسی درخت کے اوپر، ٹھیک ہے، یا اگر آپ لوگ کسی گاڑی میں جا رہے ہیں نا تو آپ اپنی آنکھ کسی ایک چیز پہ فکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو چیز قریب ہوتی ہے نا وہ زیادہ جلدی جلدی پیچھے موو کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، لیکن کوئی دور جو آپ لوگوں کو کوئی چیز نظر آئے گی نا آپ لوگ اس پہ اپنی آنکھ فکس کریں تو وہ بہت دیر سے جو ہے نا وہ بیکورڈ موو کرے گی، بہت دیر سے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ریلیٹیو ہائٹ کا ایک تصور ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی کہ برین کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ اسپیڈ اور ڈسٹینس کی بیس پہ ہمارا برین یہ کمپیوٹ کر لیتا ہے کہ چیز کا ہم سے ڈسٹینس کتنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک ہوتا ہے لینئر پرسپیکٹو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دو پیرلل لائنز جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ پہ جا کے آپ لوگوں کو کنورج ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہے نا ان دونوں لائنز کے درمیان جو ڈسٹینس ہے نا وہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے دور ہوتی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں، اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی کافی ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹرین کا سائز بڑا ہوتا ہے نا تو اس کی سائز کی وجہ سے آپ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ ٹرین آہستہ موو کر رہی ہے لیکن وہ بہت تیز موو کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بیس پہ بھی ایکسیڈنٹس کافی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ریلیٹیو برائٹنس کی، یعنی کہ یہ ڈیپتھ پرسیپشن کا وہ کیو ہوتا ہے جس میں جو ڈمر آبجیکٹس ہوتی ہیں نا، جو چیز آپ لوگوں کو ڈم نظر آ رہی ہوتی ہے وہ چیز آپ لوگوں کو زیادہ دور نظر آتی ہے، تو برائٹنس کی بیس پہ آپ لوگ ڈسٹینس کا اندازہ لگا لیتے ہیں، جو چیز قریب پڑی ہوئی ہوتی ہے نا اس کی لائٹ زیادہ ریفلیکٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا فاردر ونس، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی دھند میں اگر آپ لوگ چل رہے ہوں تو دھند کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ برائٹنس کم ہو جاتی ہے نا چیز کی، ٹھیک ہے، مدھم آپ لوگوں کو چیز نظر آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ دور ہے اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لائٹ اینڈ شیڈو، یہ وہ پرسیپشن ہوتا ہے ڈیپتھ اور ڈسٹینس کا جس میں جب لائٹ کسی ایک ارریگولر شیپ کو اسٹرائک کرتی ہے تو کچھ اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ برائٹلی ایلومینیٹ ہوتے ہیں اور کچھ جو پارٹس ہوتے ہیں نا وہ شیڈو میں رہ جاتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی چیز کو آپ لوگ دیکھیں نا کچھ جو حصے آپ لوگوں کو زیادہ برائٹ نظر آتے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ مدھم نظر آتے ہیں، یہ جو شیڈو والے پارٹ ہوتے ہیں نا اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ یہ والے جو پارٹس ہیں نا یہ ڈیپتھ میں موجود ہیں، پینٹرز اسی فینومینا کو یوز کرتے ہیں پکچرز کے اندر جہاں پہ انہوں نے ڈیپتھ دکھانی ہو نا وہ والا حصہ کیا کر دیتے ہیں اس کو شیڈو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مدھم کر دیتے ہیں، تھوڑا اس کے اوپر سایہ بنا دیتے ہیں، تو اس سے وہ چیز کیا نظر آتی ہے، یوں لگتا ہے کہ وہ چیز گہرائی میں جو ہے نا وہ ہمیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ٹیکسچر گریڈینٹ، یہ جیمز جے گبسن تھے سب سے پہلے، یہ وہ انڈیویجول تھے جنہوں نے اس بات پہ زور دیا تھا ٹیکسچر گریڈینٹ کے امپورٹنس کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے نا اس کی سرفیس کو آپ لوگ جب آبزرو کرتے ہیں سامنے سے آپ لوگ آبزرو کریں گے تو آپ لوگوں کو اتنا ٹیکسچر کا پتہ نہیں چلے گا، تھوڑا آپ لوگ اس کی جب سائڈ سے آپ لوگ جب کریں گے نا تو تب آپ لوگوں کو اس کے ٹیکسچر کا پتہ لگے گا کہ چیز کھردری ہے، کہاں سے سرفیس ابری ہوئی ہے، کہاں سے نہیں ابری ہوئی، تو یہ والی جو بات ہونی یہ ٹیکسچر گریڈینٹ میں آتی ہے۔ اس کے بعد پکٹوریل کیوز فار ڈیپتھ پرسیپشن، ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو مونو کیوز ہوتے ہیں نا مونوکولر کیوز اسی کو ہم لوگ پکٹوریل کیوز کہتے ہیں، اور اس سے ہم لوگ 3D امپریشن ہمیں نظر آتا ہے 2D پکچرز کے اندر بھی، کوئی فلیٹ سرفیس ہوتی ہے پھر بھی آپ لوگوں کو 3D امپریشن نظر آ جاتا ہے کہاں پہ ڈیپتھ کی بات ہو رہی ہے، کہاں پہ ڈسٹینس زیادہ ہے کم ہے، یعنی کہ چیزیں چھوٹی بڑی کر کے وہاں پہ دکھائی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو ایک پکچر کے اندر ہی آپ لوگوں کو سارا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز دور ہے یہ چیز نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ایٹماسفیئرک پرسپیکٹو کی، آپ لوگوں کے ایٹماسفیئر کے اندر مختلف قسم کے پارٹیکلز اور چھوٹے چھوٹے سے ویپرز یعنی کہ آبی بخارات پائے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ جب بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سے لائٹ ایک نکل رہی ہوتی ہے، وہ لائٹ جو ہے نا وہ آپ کے ریٹنا اس کو پرسیپٹ کرتا ہے تو وہ امیج بنتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، ہم لوگ آئی والے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ تو جب بھی پارٹیکلز اور ویپرز جب موجود ہوتے ہیں نا ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر تو جو دور چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے دور کی چیز میں اور آپ کی آنکھ کے درمیان پارٹیکلز اور ویپر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا، ایٹماسفیئر کیونکہ زیادہ ہے بیچ میں پارٹیکل زیادہ ہے جس کی وجہ سے لائٹ جو ہے نا وہ اسکیٹر ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھ تک ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ پاتی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اس کو اپیئرنس ہیزی نظر آتی ہے، وہ چیز مدھم نظر آتی ہے۔ اور بھی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، اوکلوژن یہ ایک ٹرم ہوتا ہے کہ جو نیئر والی قریب کی جو آبجیکٹس ہوتی ہیں نا
وہ دور کی آبجیکٹس کو اوور لیپ کر دیتی ہے, اس کی سرفیس کو اوور لیپ کر دیتی ہیں. ریلیٹیو ہائٹ اینڈ سائز, یعنی کہ آبجیکٹس جو چاہے دور بھی ہوں لیکن اگر ان کا سائز اگر بڑا ہو پھر بھی آپ لوگوں کو وہ قریب نظر آتے ہیں. اس کے بعد لینئر پرسپیکٹو, یہ ایک ہمیں ایک اسٹرانگ کیو دیتے ہیں ڈسٹینس کا. لینئر پرسپیکٹو جو آپ کی پرسپشن کو جو ہے نا وہ افیکٹ کرتی ہے. یہ ہم لوگ ساری چیزیں اوپر پڑھ چکے ہیں. شیڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شیپ کے بارے میں جو ہے نا وہ کیوں نظر آتا ہے, ڈسٹینس کے بارے میں نہیں. آپ لوگوں کے دماغ کو ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ چیز کی شیپ کیسی ہے, اس کو ہم لوگ شیڈنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں موشن پیرالیکس کا, یعنی کہ آپ جیسے ہی آپ موو کرتے ہیں نا, آپ کی ہیڈ کی موومنٹ ہوگی یا آپ خود جب موو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ریٹنل امیج جو بنتی ہے نا آئی کے اندر, اس کی پوزیشن بھی ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے تھرو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے ڈسٹینس کے بارے میں. یہ تھوڑی سی اس کے بارے میں ہم لوگ چیز اوپر پڑھ بھی چکے ہیں, مزید آپ لوگوں کو جہاں بھی پتہ چل جائے گا. یعنی کہ جو چیز کسی بھی انسان کے قریب ہوتی ہے تو وہ زیادہ جلدی بیکورڈ موو کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو اس چیز کے جو دور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو دور چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے نا وہ آپ لوگوں کو ایون کے اسٹیٹک محسوس ہوتی ہے. یعنی کہ جو قریب چیز ہے جب آپ موو کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا ایک ایلیوژن ہوتا ہے نا کہ یہ چیز پیچھے کی طرف موو کر رہی ہے, لیکن جو دور چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے چاہے آپ لوگ موو کریں بھی صحیح تو پھر بھی وہ آپ لوگوں کو پھر بھی نظر آتی رہتی ہے, وہ اسٹیٹک ہوتی ہے, اسی جگہ پہ موجود ہوتی ہے. تو یہ جو ریٹ ہوتا ہے نا کسی چیز کی موومنٹ کا, اس سے آپ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں. جو چیز جلدی موو کرے گی تو ڈسٹینس کیا ہے آپ کا اس چیز سے کم ہے, جو چیز نہیں موو کرے گی وہ اس کا کیا ہے ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. یعنی کہ آپ اس موومنٹ کی بیس پہ, آبجیکٹ کی موومنٹ کی بیس پہ آپ لوگ ڈسٹینس کا اندازہ لگا لیتے ہیں. موشن بہت ہی امپورٹنٹ پلے رول کرتی ہے اس میں ڈیپتھ کی پرسپشن میں. ٹھیک ہے, اب یہ جو پرسپشن ہوتا ہے نا موشن کا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی بیس پہ جو ہے نا وہ اندازہ لگایا جاتا ہے. اگر بال آپ کی طرف اگر کوئی آ رہی ہے, یا جو آٹو موبائل ڈرائیورز ہوتے ہیں نا وہ بھی اسی موشن پرسپشن کی بیس پہ ہی جج کرتے ہیں. یعنی کہ وہ کار جن کی یعنی کہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں نا, تو جس گاڑی کی سپیڈ ان کو زیادہ نظر آتی ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کار سے ہمارا ڈسٹینس جو ہے نا وہ کم ہے. ٹھیک ہے, یہ قریب ہے یہ. ٹھیک ہے, تو جو چیز جس چیز کی موومنٹ جس چیز کی سپیڈ بہت کم نظر آ رہی ہوتی ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز بہت دور ہے. تو اس طرح سے کولیجنز جو ہے نا یہ اوائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور ہمارا برین بھی ہے کسی چیز کو وہ زیادہ تر سمجھتا ہے. اب موشن پرسپشن میں ایک کانشیس انفیئرنس بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انکانشیسلی لاشعوری طور پہ بھی کچھ کام ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جب آپ لوگ موو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ اپنے ہیڈ کو آپ لوگ موو کرتے ہیں تو انکانشیسلی ایک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹیشنری آبجیکٹس کا جو امیج ہے نا وہ آپ لوگوں کے ریٹنا کے اوپر موو کرے گا. ٹھیک ہے, یہ تو ظاہر سی بات ہے, آپ لوگ جب بھی ہیڈ موو کریں گے تو امیج بھی موو کرنا ہی آپ لوگوں کے ریٹنا کے اندر. اس طرح کی جو موومنٹس ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ریٹنا کے اندر اور آپ کی اپنی باڈی کی موشنز کی وجہ سے ہوں گی. ٹھیک ہے, اینڈ پرسیو دا آبجیکٹس ایز اسٹیشنری, یعنی کہ جب آپ لوگ خود موو کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ریٹنا کے اوپر امیج بھی موو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو حالانکہ وہ چیز اسٹیشنری ہوتی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ باڈی کی موومنٹ کی وجہ سے یہ امیج موو کر رہا ہے یا جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ خود موو کر رہی ہے اس کی وجہ سے امیج جو ہے وہ موو کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ آگے آپ لوگوں کو بات اس کے بارے میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پرسپشن صرف ہماری اپنی تھاٹ کے پروسیس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. گبزن نے یہ بات کی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آبجیکٹس ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر ان کے اندر کچھ انفارمیشن پائی جاتی ہے جس کے تھرو ہم لوگ پرسیپٹ کر لیتے ہیں. گبزن نے یہ کہا تھا اگر آپ نے موشن ڈیٹیکٹ کرنا ہے نا کہ صرف آپ کی موومنٹ سے ریٹنا کے اندر امیج موو کر رہا ہے یا وہ جو دوسرا آبجیکٹ ہے وہ بھی موو کر رہا ہے ساتھ ساتھ, تو اس کو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں فرام کورنگ اینڈ انکورنگ بیک گراؤنڈ. جس طرح سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ موشن ڈیٹیکشن جو ہوتا ہے نا آپ لوگ اس کو بیک گراؤنڈ کے تھرو آپ لوگ اس کو ایزیلی جج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے موو کر رہا ہے تو کیا ہوگا کہ جب وہ موو کرے گا تو اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے کچھ حصے کو پہلے کور کرے گا, پھر جب آگے موو کرے گا تو وہ والا جو حصہ وہ انکور ہو جائے گا, اگلا جو ہے حصہ وہ کور ہو جائے گا. تو یہ جو کور اور انکور جو پورشنز ہوتے ہیں نا بیک گراؤنڈ کے, اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان جو دوسرا جو آبجیکٹ ہے وہ موو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ موشن ہو نہیں رہی ہوتی لیکن آپ لوگ پرسیو کرتے ہیں کہ موشن ہو رہی ہے, یعنی کہ اگلی چیز حرکت نہیں کر رہی ہوتی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگلی چیز حرکت کر رہی ہے. جیسے موشن پکچرز ہیں, موشن پکچرز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ساری پکچرز ہوتی ہیں نا وہ اسٹل پکچرز ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر کنٹینیوسلی آپ کو 24 پکچرز دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو کیونکہ وہ بہت جلدی جلدی امیجز دکھائی جا رہی ہوتی ہیں تو اسٹل امیجز کے ریپڈ سکسیشن کی وجہ سے آپ کا برین پرسیو کرتا ہے کہ وہاں پہ موشن ہو رہی ہے. اس فینومینا کو ہم لوگ کہتے ہیں اسٹروبوسکوپک موومنٹ. ٹھیک ہے, اسٹروبوسکوپک موومنٹ یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہ 24 پکچرز ہوتی ہیں ایک سیکنڈ کے اندر آپ لوگ کو جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں موشن پکچرز کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ والے اس میں یہ جو سارے آپ لوگوں کے کنسیپٹ ہے آپ لوگ بس مائنڈ میں بٹھاتے جائیں, اس کے ریلیٹڈ کو ایک ایک ایم سی کیوز آئے گا تو آپ لوگوں کو یہ سارے پتہ ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں بائنوکولر کیوز فار ڈیپتھ پرسپشن. یہ ایک وہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ڈسٹینس کا اور ڈیپتھ کو آپ لوگ جج کرتے ہیں دونوں آئز کے جو ریٹنل ڈسپیرٹی اور کنورجنس کی بیس پہ. یعنی کہ دونوں آئز کے اندر جو ریٹنا بنتا ہے نا اس کے اندر جو ڈفرینس ہوتا ہے ایک دوسرے سے وہ جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں اس بیس پہ آپ لوگ ڈیپتھ اور ڈسٹینس کا جو ہے نا وہ آپ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں. ہماری جو آئیز ہوتی ہیں دونوں کے درمیان تقریباً 2.5 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے یا 6 سینٹی میٹر ہم لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی امیج جب ان دونوں ریٹناز کے اوپر فال کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب یہ جو ڈفرینٹ امیجز ہوتے ہیں یہ دونوں اکٹھے ہی برین تک جاتے ہیں, برین ان کو پروسیس کرتا ہے, لیکن برین اس میں بائنوکولر ڈسپیرٹی کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے. یعنی کہ ان دونوں آنکھوں سے آنے والے امیجز کے اندر ڈسپیرٹی یعنی کہ ڈفرینس کتنا ہے. ٹھیک ہے. ریٹنل بائنوکولر ڈسپیرٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ڈفرینس ہوگا کسی بھی دو امیجز کے اندر جو کہ ریٹنا نے پرسیو کیا ہوگا اتنا زیادہ ہم لوگ کہیں گے کہ وہ آبجیکٹ ایک دوسرے سے کلوزر ہیں, یعنی کہ وہ ہمیں ایک دوسرے سے کلوزر جو ہے وہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ لوگ ڈسپیرٹی کی بیس پہ آپ کا برین جج کرتا ہے ڈسٹینس کو. کیسے کرتے ہیں ہم لوگ آگے جو ہے نا مزید اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں. اس میں جو ڈفرینس ہوتا ہے نا دو امیجز کے درمیان, یعنی کہ ریٹنا کے اوپر آپ لوگوں کا جو دو امیج بنا, ٹھیک ہے, اور وہ دونوں امیجز میں جتنی بھی ڈسکریپنسی ہے, جتنا بھی ڈفرینس ہے with respect to the distance from which the object is being perceived. If you see two objects in which one is closer than the other, یعنی کہ آپ نے دو آبجیکٹ, آپ نے دو چیزیں دیکھی, ٹھیک ہے, اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جو ہے نا, یعنی کہ ایک چیز جو ہے نا زیادہ آپ کے قریب پڑی ہوئی ہے اور ایک چیز جو ہے نا وہ دور پڑی ہوئی ہے, تو ریٹنل ڈسپیرٹی گریٹر ہوگی, زیادہ ہوگی. ریٹنا کی جو امیجز ہیں نا وہ دونوں ایک دوسرے سے زیادہ ڈفرینٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ یہاں سے اندازہ لگا لیں گے ڈیپتھ کا. ٹھیک ہے. یعنی کہ دونوں کے اندر جو ڈفرینس ہوگا نا اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا, ہمارا برین پرسیو کر گا کہ یہ چیز قریب پڑی ہوئی ہے, یہ چیز دور پڑی ہوئی ہے. اگر دونوں ہی آبجیکٹس بالکل سملر ڈسٹینس پہ پڑے ہوئے ہیں تو پھر ریٹنل ڈسپیرٹی بہت ہی کم ہوگی. یعنی کہ دونوں ریٹنا کے جو امیج ہیں وہ دونوں سیم ہوں گے تقریباً, اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو آبجیکٹ ہے وہ ایک جیسے ہی ڈسٹینس پہ پڑے ہوئے ہیں. مووی ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اسی فینومینا کو یوز کرتے ہیں ڈیپتھ کا ایلیوژن کریٹ کرنے کے لیے. دو کیمراز کو وہ یوز کرتے ہیں. ایک کیمرہ جو ہے نا اس میں وہ امیج ہماری وہ آئی کو دکھاتے ہیں کہ قریب سے چیز دکھائی جاتی ہے, اور ایک میں جو ہے نا وہ دور سے دکھائی جاتی ہے, تو وہ جو دور کی چیز ہوتی ہے نا وہ ہمیں زیادہ گہرائی میں نظر آتی ہے. 3D موویز کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ دو جو امیجز جو پریزنٹ کیے جاتے ہیں ایک ساتھ, یعنی کہ تو ویسے تو وہ ڈبل امیج میں نظر آتا ہے نا, تو 3D موویز میں کیا ہوتا ہے کہ اسپیشل قسم کے گلاسز پہنائے جاتے ہیں اس پرپس کے لیے کہ اس کے تھرو پھر آپ لوگوں کو ساری وہ جو ڈیپتھ کا فینومینا جو ہوتا ہے نا وہ بالکل آپ لوگوں کو جینوئن نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں کنورجنس اینڈ ایکوموڈیشن کے بارے میں. جو بائنوکولر یعنی کہ دونوں آنکھوں سے جو آپ لوگوں کو جو کیو ملتا ہے نا ڈیپتھ کے بارے میں, وہ یہ ہوتا ہے کنورجنس اور ایکوموڈیشن یہ کہتا ہے کہ جب آپ لوگ ایزیوم کرتے ہیں کہ دو آبجیکٹ کا سیم سائز ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سی دور ہے کون سی قریب ہے. کیسے اندازہ لگاتے ہیں کہ جس چیز کا سائز آپ لوگوں کو چھوٹا نظر آئے گا وہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز دور پڑی ہوئی ہے, اور جس چیز کا سائز آپ لوگوں کو زیادہ بڑا نظر آئے گا وہ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ قریب پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کی کیسے آپ لوگوں یہ اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ نیورو مسکولر کیوز ہوتے ہیں in which more the eyes converge inward the nearer the object seems. یعنی کہ آپ کے آئیز کے اندر جو مسلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی آئی اگر اندر کی طرف زیادہ کنورج ہوئی تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی قریب کی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس ساری کنڈیشن میں آپ کا جو لینس ہوتا ہے آئی لینس وہ تھکر ہو جاتا ہے, یعنی کہ موٹا ہو جاتا ہے, کیونکہ جو نیئر کی یعنی کہ قریب کی آبجیکٹس کے اوپر فوکس کرنے کے لیے جو آپ کے جو سیلری مسلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنے زیادہ سیلری مسلز ایکٹیویٹ ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ چیز آپ لوگوں کے قریب پڑی ہوگی. تو سیلری مسلز کی ایکٹیویشن کی بیس پہ اندازہ ہو جاتا ہے ہمارے برین کو کہ ہمیں اشارہ مل جاتا ہے ڈیپتھ کے بارے میں. تو کنورجنس اور ایکوموڈیشن یہ بہت ہی افیکٹو ہوتے ہیں کلوز ڈسٹینسز پہ, یعنی کہ کلوز اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہوگی تو ہمارا لینس کیا ہو جائے گا, تھکر ہو جائے گا, اور یعنی کہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کنورجنس. اور ایکوموڈیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ لینس جو ہے نا وہ آگے پیچھے یعنی کہ جو ہے وہ زیادہ کنورج ہوگا, انورڈ موو کرے گا, آؤٹ ورڈ موو کرے گا. تو یہ سارا کنورجنس اور ایکوموڈیشن آپ کی آئی کے اندر ہوتا ہے, اور اس بیس پہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈسٹینس کا اندازہ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں سلیکٹیو اٹینشن کیا ہوتا ہے. یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں انسان خود یعنی کہ انسان کو مختلف قسم کے اسٹیمولس مل رہے ہوتے ہیں نا, تو انسان خود اس میں سے کوئی ایک چوز کرتا ہے اور اس کو زیادہ اٹینشن دیتا ہے جو چیز اس کو انٹرسٹنگ لگ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ دیکھیں نا, آپ کسی پارٹی میں کھڑے ہیں تو بہت سارے لوگ ارد گرد باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں سے فار ایگزامپل آپ لوگوں کو آواز ہے کہ کسی نے آپ کا نام لیا بات کرتے ہوئے, آپس میں بات کرتے ہوئے, تو وہ چیز آپ لوگوں کو زیادہ انٹرسٹنگ لگے گی تو آپ کان وہیں پہ لگا دیں گے.
یعنی کہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سلیکٹو اٹینشن. جو چیز آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگتی ہے آپ لوگ وہاں پہ اٹینشن زیادہ دیتے ہیں. جو چیز انسان کو زیادہ برائٹ نظر آتی ہے, لاؤڈ نظر آتی ہے, زیادہ اونچی آواز میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ چیز انسان کو زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے, انسان اس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے. یہی بات ہے کہ جو چیز ہمیں زیادہ میننگ فل نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہم سے زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہے نا, وہ چیز آپ کو زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ لوگ پیاسے ہیں تو پانی یا پانی کی طرح کی کوئی چیز ہوگی, پانی سے ریلیٹڈ جو بات ہو رہی ہوگی, تو اس وقت آپ کی اٹینشن پانی کی طرف زیادہ جائے گی. جو ایڈورٹائزرز ہوتے ہیں اسی فینومینا کو یوز کرتے ہیں سلیکٹو اٹینشن کا, اور وہ برائٹ کنٹراسٹ یوز کرتے ہیں, برائٹ کلرز یوز کرتے ہیں, ہائی والیوم یوز کرتے ہیں, اور ویسے معمول کے علاوہ جو اسپیچ کا جو ریٹ ہوتا ہے نا وہ بھی وہ ریپڈ رکھتے ہیں, کیونکہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ برائٹ کنٹراسٹ ہو, وہ زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں تیز لوگ اگر بول رہے ہوں, ہائی والیوم ہو, تو اس میں لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہی وجہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ اگر انٹرسٹ کی جب بات کرتے ہیں نا کہ انسان جو ہے نا وہ وہیں پہ جو ہے وہ دیتا ہے, اٹینشن زیادہ دیتا ہے جہاں پہ اس کو انٹرسٹ جو ہے نا وہ زیادہ نظر آتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوڈ ریلیٹڈ ایڈ جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ اس وقت دکھائے جاتے ہیں جب لنچ یا ڈنر کا ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت انسان کا جو ہے نا وہ کھانے کی طرف انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایڈورٹائزرز یہ والے فینومیناز یوز کرتے ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں اسٹروپ ٹاسک کی. ڈیفیکلٹ, اور یہ وہ فرسٹریٹنگ ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں انسان کو دو مختلف پاورفل اور کمپیٹنگ اسٹیمولائی دیے جاتے ہیں, یعنی کہ دو قسم کے اس کو اسٹیمولائی دیے جاتے ہیں, اس نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میننگ آف ورڈ اور کلرز. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے کوئی چیز لکھی جیسے آئی لائک یو, اور آپ نے ریڈ کلر میں لکھی, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ پرسیو کرے, یعنی کہ وہ بندہ زیادہ میننگ کے اوپر زیادہ جو ہے وہ فوکس کرے گا یا کلر کے اوپر زیادہ فوکس کرے گا. تو یہ آبزرو کیا گیا کہ لوگ جو ہے نا وہ ریڈنگ کنٹینٹ کے اوپر زیادہ جو ہے نا وہ فوکس کرتے ہیں, یعنی کہ آئی لائک یو, یہ ان کو جو ہے نا وہ اسٹیمولس وہ زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. تو وہ جو کلر کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتے, کلر کا نیم نہیں بتاتے, بلکہ جو انہوں نے چیز پڑھی ہوئی ہوتی ہے نا جیسے آئی لائک یو, اس سینٹینس کا مطلب جو ہے نا وہ زیادہ بتاتے ہیں. دیٹ از اے اسٹروپ ٹاسک, یعنی کہ دو جو ہے وہ پاورفل اسٹیملائی دے دی جاتے ہیں جس میں وہ کمپیٹ کرتے ہیں, اور یہ زیادہ ڈیفیکلٹ اور فرسٹریٹنگ ایکسرسائز ہوتی ہے. اس کے بعد ڈائیکوٹک لسننگ, یہ وہ پروسیجر ہوتا ہے جس میں انسان کو ایئر فونس پہنا دیے جاتے ہیں اور دونوں ایئر فونس میں سیم ٹائم میں ڈفرینٹ میسیجز دیے جاتے ہیں. تو اسٹیمولائی جب یہ چیز سنتے ہیں تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے صرف ایک ہی جو بھی تم نے میسج جو سنا ہے نا اس کو تم نے اونچی آواز میں بولنا ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں شیڈوئنگ. ظاہر سی بات ہے اگر اس کو کہا جائے کہ لیفٹ والا تم نے میسج ہمیں سنانا ہے تو وہ کیا کرے گا, لیفٹ والے پہ ہی وہ توجہ زیادہ دے گا نا. تو جس طرف وہ توجہ دے گا, جس کو وہ ریپیٹ کرے گا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس میسج کو اس نے شیڈو کیا ہے. ٹھیک ہے, اس پروسیس کو ہم لوگ کہتے ہیں شیڈوئنگ. کوئی بھی انسان ایزیلی وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے مرد بول رہا ہے, عورت بول رہی ہے, یا اگر وائس اگر چینج ہو جائے میسج کے دوران, وائس چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کوئی بھی انسان ایزیلی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. ایکسپیریمنٹ یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈائیکوٹک لسننگ جو ٹاسک ہوتا ہے, یعنی کہ دو کانوں میں مختلف آوازیں جو دی جا رہی ہوتی ہیں, تو انسان کے اندر یہ بھی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک اسٹیمولس کی طرف اس نے فل اٹینشن دی ہوئی ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے کان میں جو آواز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف بھی کچھ نہ کچھ وہ اٹینشن وہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھار وہ چیزیں بھی سیکھ لیتا ہے جو کہ اس طرف وہ توجہ نہیں دے پا رہا ہوتا. یعنی کہ ایک چیز کو اگر وہ سن رہا ہے غور سے, اور ایٹ دا سیم ٹائم کوئی دوسرا کام اگر ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ دوسرے کام کی سے بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ لرننگ کر لے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ سمجھی جاتی ہے. یعنی کہ جو ٹریفک کنٹرولرز, ریسکیو ورکرز, فائر مین, پائلٹس, جن لوگوں کے اندر یہ والی ایبلٹی ہوتی ہے نا کہ وہ دونوں کانوں سے آنے والی آوازوں کی طرف اٹینشن جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, صحیح طریقے سے اٹینشن دے سکتے ہیں کانسٹنٹلی, کیونکہ انہوں نے چیزوں کا مانیٹر کرنا ہوتا ہے, تو ان لوگوں کو ہی ایسی فیلڈز کے اندر زیادہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈائیکوٹک لسننگ کا جو ہے نا یہ ایک ٹاسک ان سے لیا جاتا ہے, ٹریننگ کے دوران بھی ان سے اسیس کروائی جاتی ہے کہ انسان کے اندر یہ ایبلٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جو دونوں کانوں سے ہی آنے والی جو آوازوں کو ٹھیک طریقے سے وہ پرسیپٹ کرتے ہیں, کسی حد تک دونوں کانوں میں ہی اٹینشن کو صحیح طریقے سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو وہ ان کو جو ہے نا وہ زیادہ تر پائلٹس ایز اے پائلٹ جو ہے نا وہ رکھا جاتا ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں فارم پرسیپشن کی, یعنی کہ یہ وہ پرسیپچل فنامنا جس میں آپ لوگ پرسیو کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی شیپ کیسی ہے, فارم کیسی ہے, اس کی شکل کیسی ہے اور پیٹرن کیسا ہے, اور پھر آپ لوگ اس کے مطابق آپ اس کو نیم دیتے ہیں کہ یہ گھر ہے, یہ ٹیبل ہے, یہ چیئر ہے, یہ درخت ہے. دو پرنسپلز ہوتے ہیں جب بھی آپ لوگ کسی فارم, کسی شکل کو آپ لوگ پرسیپٹ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے فگر گراؤنڈ ریلیشن شپ اور دوسرا ہوتا ہے کانٹورز. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, آپ لوگوں نے دونوں کو یاد رکھنا ہے. فگر گراؤنڈ ریلیشن شپ یعنی کہ آپ کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ آپ لوگ آبجیکٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اس میں فور گراؤنڈ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ لوگ ریکگنائز کرتے ہیں نا, آپ لوگ اس کو بیک گراؤنڈ کے حساب سے ریکگنائز کرتے ہیں. تو ہمیشہ
فگرز اور بیک گراؤنڈ جب آپس میں دونوں بالکل کنٹراسٹنگ ہوں گے، ڈفرینٹ ہوں گے، تو پھر آپ لوگ زیادہ ایزیلی جو ہے نا چیز کو پرسیو کر سکتے ہیں. یہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ فگر کو کبھی آپ لوگ بیک گراؤنڈ کے بغیر آپ لوگ آبزرو نہیں کر سکتے، اور بیک گراؤنڈ کو کبھی آپ لوگ فگر کے بغیر آپ لوگ آبزرو نہیں کر سکتے. یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ درخت دیکھ رہے ہیں تو اس میں آسمان بیک گراؤنڈ کی طرح کام کرے گا، اور آپ لوگوں کا جو درخت ہوگا نا وہ فگر کی طرح کام کرے گا. تو فگر اور بیک گراؤنڈ اس بیس پہ ایک تو آپ لوگ چیز کی شکل کی کسی بھی چیز کی جو شکل ہوتی ہے نا وہ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ٹری ہے، ٹیبل ہے، چیئر ہے، ہاؤس ہے، کیا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کانٹورز. یہ وہ پرسیپچول فینومینا ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ ایک ڈفرینس رکھتے ہیں بیک گراؤنڈ فرام اٹس بیک گراؤنڈ ٹو دا پرسپشن آف کنٹورز. یعنی کہ چیز کی جو ایجز ہوتی ہیں، جو شکل ایک ہوتی ہے، جو اس کی مخصوص جو ایک ڈرائنگ ہوتی ہے، اس بیس پہ آپ ڈفرینس رکھتے ہیں کہ یہ والا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ والا جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ امیج ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب فار ایگزامپل ایک پیج آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب پیج کے جو ایجز وغیرہ ہوں گی، جو اس کے کانٹورز ہوں گے نا، اس بیس پہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ پیج ختم ہو رہا ہے اور یہ جو پیچھے جو دوسرا جو امیج سٹارٹ ہو رہا ہے نا، یہ بیک گراؤنڈ کا امیج سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از اے کانٹورز. یہ ایک بس یہ ایک سمپل سی بات ہے. اس کے بعد موشن پرسپشن. موشن سمپلی یہی ہوتی ہے کہ انسان جب بھی موو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو آبجیکٹس کی ناٹ پرسیو فلی وین ان موشن. یعنی کہ جب آبجیکٹ یعنی کہ جس چیز کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جب وہ بھی موو ساتھ میں وہ بھی جب موو کر رہی ہوتی ہے نا، تو آپ لوگ اس کو ٹھیک طریقے سے پرسیو نہیں کر سکتے. یہ ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی چیز ویسے پڑی ہوئی ہے تو آپ لوگ اس کو آسانی سے پرسیو کر لیں گے، لیکن کوئی چیز اگر موو کر رہی ہے تو موونگ آبجیکٹ کو ہر وقت ایفیشنسی کے ساتھ اور پریسیشن کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا یہ پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا جو یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو فالو ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے جو چیز موو کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ریلیٹیو موشن کی. یہ وہی چیز ہے کہ جو قریب کی جو چیز ہوگی وہ زیادہ تیز موو کرتی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آئے گی، اور جو دور کی چیز ہوگی وہ آپ لوگوں کو آہستہ موو کرتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اور یہی ہے کہ اسی بات پہ آپ لوگ سپیڈ کا بھی اندازہ لگا لیتے ہیں. اگر کوئی نوٹس کرے نا باہر کی چیزوں کو، تو سپیڈ کا آپ لوگوں کو یعنی کہ جو دور کی چیز ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے نا وہ سلو ہے. ٹھیک ہے. جو چیز دور آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور جو چیز قریب ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ سپیڈ کیا ہوتی ہے، وہ تیز ہوتی ہے. یہ ریلیٹیو موشن ہم لوگ اوپر بھی پڑھ چکے ہیں. ایک ہوتی ہے ریڈیکل موشن. یہ موومنٹ یعنی کہ ڈائریکٹلی کسی بھی ایک انسان کی طرف یا اس سے دور موو کرنا، یہ ہوتی ہے ریڈیکل موشن. یعنی کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز میری طرف موو کر رہی ہے یا مجھ سے دور موو کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ سائز آپ کے جو ریٹنل امیج میں جو سائز چینج ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کی بیس پہ آپ لوگ پرسیپٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ایک چیز آپ نے دیکھی، آپ کی ریٹنل یعنی کہ آنکھ کے اندر اس کا امیج بڑا ہوتا جا رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز آپ کی طرف موو کر رہی ہے. لیکن اگر کوئی چیز آپ نے دیکھی اور اس کا امیج کنٹینیوسلی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز آپ سے دور جو ہے نا وہ موو کر رہی ہے. دیٹ از اے ریڈیکل موشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد پرسیپچول کانسٹینسی. پرسیپچول کانسٹینسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، تو آپ لوگ اس کو اگر مختلف لائٹ میں یا مختلف طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سائز، شیپ، کلر، لائٹنس سب کچھ سیم ویسا ہی نظر آئے گا. ایون کہ آپ کا امیج، آپ کی آنکھ میں جو امیج ہے اس میں چینج آیا ہے، ارد گرد جو ماحول ہے وہ بھی چینج ہوا ہے، ایلیومینیشن یعنی کہ جو لائٹ ہے وہ بھی چینج ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس چیز کا شیپ، کلر، سائز، لائٹنس وغیرہ سب کچھ سیم ہی آپ لوگ پرسیو کرتے ہیں. وہ آپ لوگوں کو ان چینج نظر آتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ پرسیپچول کانسٹینسی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ لوگوں کو کانسٹنٹ ایک جیسی ہی نظر آتی ہے. وہ ہمارے جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 طرح کی کانسٹینسیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لائٹنس کانسٹینسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آبجیکٹ کی جو برائٹنس ہوتی ہے نا وہ آپ لوگوں کو سیم ہی نظر آتی ہے، ارد گرد کی لائٹ اگر چینج بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اب پیپر جو ہے اس کا کلر وائٹ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو آپ اس کا جو وائٹ کلر کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ اس سے وائٹ لائٹ جو ہے نا وہ امیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو وہ وائٹ لائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. اب چاہے آپ لوگ دن کی روشنی میں اس کو دیکھیں تو بھی وہ وائٹ ہی لائٹ اس کی نظر آئے گی، چاہے آپ لوگ اس کو اندھیرے میں دیکھیں جہاں پہ بہت کم بالکل مدھم سی روشنی ہو، وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو پیپر وائٹ ہی نظر آئے گا، کیونکہ اس کی جو لائٹ ہے نا وہ کانسٹنٹ ہے. پیپر کی اپنی لائٹ جو ہے نا وہ تو نہیں چینج ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ انکانشیسلی آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ آبجیکٹ کی لائٹنس کو آپ لوگ جج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں لائٹنس کانسٹینسی. اس کے بعد ایک ہوتی ہے کلر کانسٹینسی. کلر کانسٹینسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلر کا پرسیپشن، کسی بھی آبجیکٹ کا جو کلر کا جو ایک پرسیپشن ہوتا ہے نا وہ سیم رہتا ہے جب آپ لوگ مختلف لائٹنگ کنڈیشنز میں دیکھتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ایک چیز کا کلر فار ایگزامپل وائٹ دیکھا ہے، جب بلب اگر وائٹ کلر کا ہی ہوتا تو آپ لوگوں کو وہ چیز وائٹ کلر نظر آئی، لیکن جب بلب اگر ریڈ کلر کا جلا دیا جائے تو پھر بھی آپ لوگ وائٹ کلر کو وائٹ کلر ہی پرسیپٹ کریں گے. حالانکہ آپ لوگوں کو نظر وہ ریڈ نظر آ رہا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ لوگ پرسیپٹ اس کو وائٹ ہی کریں گے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کلر کانسٹینسی.
کلر کانسٹینسی کو ایسے دیکھا جاتا ہے اگر کوئی بندہ ہے اس نے رنگ بنے کے کلر کے یعنی کہ فار ایگزامپل اگر اس نے اینک لگائی ہوئی ریڈ کلر کی ٹھیک ہے اس نے سن گلاسز لگائی ہوئے ہیں تو اس کو ہر چیز ریڈ ریڈ نظر آئے گی تو ایسا پھر بھی وہ چیزوں کا جو کلر اوریجنل کلر ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کر لے گا. کیسے کر لے گا کہ آپ لوگوں کا جو برین ہوتا ہے نا وہ کیا کرے گا کہ جس کلر کے آپ نے لینس پہنی ہوئی ہے نا وہ والا کلر ہر چیز میں سے مائنس کرتا جائے گا ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ فار ایگزامپل آپ کا برین کیا کرے گا آپ اگر وائٹ چیز کو دیکھیں گے نا آپ لوگوں کو ریڈ ریڈ نظر آئے گی تو آپ لوگوں کا برین جو آپ لوگوں کے لینس کا جو کلر ہے نا ریڈ کلر وہ اس میں سے ریڈ کلر کو مائنس کر دے گا تو آپ لوگوں کو جو اوریجنل نظر ہے نا اوریجنل جو کلر ہے نا وہ آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ کلر کانسٹنسی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے شیپ کانسٹنسی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ مختلف اورینٹیشن پہ مختلف پوزیشن پہ آپ لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو پھر بھی آپ لوگوں کو چیز کی جو شیپ ہے نا وہ آپ لوگوں کو سیم ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ بک بالکل سامنے کر کے دیکھیں وہ آپ لوگوں کو ریکٹینگولر نظر آئے گی. آپ بک کو تھوڑا سا پیچھے جھکا دے اوپر والا جو حصہ ہے نا اس کو پیچھے کی طرف جھکا دے اور جو نیچے والا حصہ ہے نا وہ اپنے سامنے لے کے آئے. اب وہاں پہ دیکھیں تو شیپ چینج تھوڑی ہو جاتی ہے نا ٹھیک ہے. یعنی کہ جو نیچے والا جو ایج ہے وہ آپ لوگوں کو چوڑا نظر آئے گا اور جو آپ لوگوں نے پیچھے کی طرف جھکایا ہے وہ تنگ نظر آئے گا ٹھیک ہے. تو ویسے تو دیکھا جائے تو اس کا اب شیپ چینج ہو چکی ہے لیکن آپ کا جو دماغ ہے نا وہ آپ لوگوں کو یہی کہتے کہ یہ ریکٹینگولر ہی ہے ٹھیک ہے. پہلے جو ریکٹینگولر نظر آ رہی تھی اب بھی اورینٹیشن کے بعد بھی یعنی کہ اورینٹیشن یعنی کہ پوزیشن آپ لوگوں نے چینج کی بھی تو بھی یہ ریکٹینگولر ہی ہے. تو یہ آپ لوگوں کو اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ اندازہ لگا لیتا ہے کہ جو اپنے پیچھے کی طرف چیز جو پارٹ جھکایا ہوتا ہے نا وہ ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے. تو آپ کے مائنڈ کو ڈیپتھ کا اندازہ ہو جاتا ہے تو اس کو جب بھی وہ پوری ایک امیج کو وہ دیکھے گا تو وہ ڈیپتھ وغیرہ کو کنسیڈریشن میں لا کے وہ سارا آپ لوگوں کو بتائے گا کہ یہ بک ریکٹینگولر ہی ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے سائز کانسٹنسی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ چاہے کوئی چیز دور پڑی ہو یا نزدیک پڑی ہو آپ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اس کا سیم سائز ہے ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ اگر بہت زیادہ دور ہے اس کی تقریباً ہائٹ اگر نارمل ہے تو وہ بہت زیادہ دور بھی ہوگا تو وہ چھوٹا تو نظر آئے گا لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس بندے کی جو ہائٹ ہے نا وہ نارمل ہے. صرف چھوٹا اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ کیا ہے وہ دور ہے. تو یہ ہوتا ہے سائز کانسٹنسی. دور قریب ہونے کے باوجود بھی آپ اس کا سائز جو ہے نا وہ آپ لوگ ٹھیک طریقے سے میجر کر رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹ میجر کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سائز کانسٹنسی ٹھیک ہے. اس کے بعد ویژول ایلیوژن کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو ہم لوگ آپٹیکل ایلیوژن بھی کہتے ہیں. ایلیوژن کا مطلب ہوتا ہے مس پرسپشن فالس پرسپشن یعنی کہ چیز آپ لوگ ٹھیک طریقے سے نظر نہیں آتی آپ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے اس کو سمجھ نہیں سکتے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مس پرسپشن یا ویژول ایلیوژن بھی کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فزیکل اسٹیمولس جو ہوتا ہے کانٹینیوسلی جو ہے نا پرسپشن میں ایرر آ رہا ہو تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ فالس ایلیوژن جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. ملر لیئر ایک ایلیوژن ہوتی ہے. اس میں یہ وہ ویژول ایلیوژن ہوتی ہے جس میں دو لائنز جن کی لینتھ آپس میں سیم ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ اس طرح سے نظر آتی ہیں. اس وجہ سے آپ لوگوں کو ڈفرینٹ نظر آتی ہیں کیونکہ ان کی جو ایروز کا جو پوزیشن ہے نا وہ چینج ہے. ایک وہ لائن جس کے اوپر ایرو باہر کی طرف ہے تو وہ آپ لوگوں کو زیادہ جو ہے نا وہ لمبی لائن نظر آتی ہے اور جو ایرو جس کا جو ہے نا وہ وہ آپ لوگوں کو اگر ایرو جو ہے نا وہ چھوٹی نظر آتی ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لائن جس کا ایرو اندر کی طرف ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو لائن کیا ہے کہ لمبی نظر آئے گی ٹھیک ہے. یہ صرف انہوں نے اگزامپل دینے کے لیے سمجھایا ہوا. یہ ہوتا ہے کہ دو لائنز آپس میں سیم ہوتی ہیں لیکن ڈفرینس وہ ڈفرینٹ اس وجہ سے آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں کیونکہ ان کی جو لائن کا جو اینڈ ہوتا ہے اس پہ ایرو پہ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایلیوژنس ہوتے کیوں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سینسری ڈیفیسٹس یا ڈیفیکٹس ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے سینسز کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا کوئی کمی ہوگی کوئی ڈیفیکٹ ہوگا. ریڈینس اینڈ ایکسپیکٹیشن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز پرسیپٹ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے آپ ریڈی نہیں ہوتے یا کوئی چیز آپ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ایک دم سے وہ جو نظر آتی ہے تو اس وجہ سے بھی ایک تو ہے وہ ایلیوژن غلط جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ایٹماسفیئرک ویریبلس یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جیسے ہم لوگوں نے بات کی تھی نا کہ دھند میں آپ لوگ جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے چیز کو پرسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ پارٹیکل زیادہ ہوتے ہیں چیز جو ہے وہ مدھم نظر آتی ہے مدھم چیز ہونے کی وجہ سے آپ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ چیز بہت زیادہ دور ہے حالانکہ وہ ہوتی قریب ہے. اس کے بعد ڈرگس کے بھی افیکٹس ہو سکتے ہیں اور آرٹسٹک مینیپولیشن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آرٹسٹ نے کچھ ایسی فوٹوز بنائی ہوتی ہیں انہوں نے ایسی چیزوں کو مینیپولیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ٹھیک طریقے سے آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے تو اس کو بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ کاز ہو سکتا ہے ایلیوژن کا ٹھیک ہے. تو اوور آل یہ بہت انٹرسٹنگ اور آسان سا چیپٹر تھا. ایک دفعہ آپ لوگوں نے صرف اس کو ریڈ آؤٹ کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا. ہر جتنا بھی ٹاپک ہے ہر ٹاپک میں سے ایک ایم سی کیو یہی آئے گا کہ آپ لوگوں سے مین کوئی ایگزامپل دے دی جائے گی آپ لوگوں کو پوچھا جائے گا کہ یہ کون سا فینومنا ہے ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ کون سے ٹاپک کے اندر کون سی بات ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے کوئی بھی اس میں رٹا جو ہے نا وہ نہیں لگانا. مڈ ٹرم کی پریپریشن آپ لوگوں کی ہو گئی ہے کمپلیٹ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مڈ ٹرم کی یہ جو کوئزز کی جو ویڈیوز ہیں نا وہ آپ لوگ لازمی دیکھ کے جائیے گا، اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا۔ باقی ہینڈ آؤٹ یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ریویژن کرنی ہے تو یہی لیکچرز آپ لوگ دوبارہ سنتے جائیں، اور اس کے بعد آپ لوگ ہینڈ آؤٹ ریڈ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ہمیشہ، فائنل ٹائم میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔